नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिल बिल खैर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी क्लास एक नए प्लेटफॉर्म पे जूम पे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ सीखने सिखाने और अमल करने की तौफीक दे इंशाल्लाह ताला। इसमें बस एक दो चीज़ें थोड़ा सा मैं मेंशन कर देती हूँ कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग जैसे स्काइप पे तो आपको राइट अवे ग्रुप के अंदर मिल जाती थी ना, ये रिकॉर्डिंग में आपको इंशाल्लाह ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी और भी देखना आसान होगा। मैं इसको थोड़े देर जब क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद इंशाल्लाह मैं यूट्यूब में इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी और आपको बता भी दूंगी, आप हमेशा उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, यूट्यूब पे देखना और भी आसान होगा। खाला जान आपका जो वो है कैमरा प्लीज इसको आप बंद कर लीजिए। हम सब आपको कि आपको देख पा रहे हैं माशाल्लाह। चलिए चलिए शुरू करते हैं फिर विदाउट एनी डिले। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुज़ 29 की आखिरी सूरा है, इसको शुरू करते हैं। सूरा अल मुरसलात बहुत ही प्यारी सूरा है और सूरा अल मुरसलात जो है इसमें इसलिए बहुत ज़रा चैलेंजिंग आप कह सकते हैं या समझने के लिहाज से बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट सूरा है क्योंकि इसमें एक ही वर्ड के कई कई माने हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं इसमें। आप देखेंगे कि एक ही वर्ड को आपको मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तरीके से लिया है, तो उसकी वजह से पूरी पूरी तफसीर जो है मतलब इतनी ब्रॉड है इस सूरा की तफसीर के मुख्तलिफ एंगल से इस सूरा को देखा जा सकता है। इसको आज इंशाल्लाह हम लोग करेंगे आयत नंबर 1 से लेके 7 तक और आयत नंबर 1 से 7 तक इसको मैं इसको एक साथ पढ़ ले रही हूँ क्योंकि इसके जो मायने हैं ये कनेक्टेड है, तो उसको हम जरा देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुरसलाति उर्फा वल आसिफाति अस्फा। कसम है इन हवाओं की जो छोड़ी जाती हैं मुतवातिर, फिर इनकी जो तेज चलती हैं तेज चलना, वन नाशिराती और इनकी जो फैलने वाली है नशरा फैलाना, वल फारिकाती फिर जो जुदा करने वाली है फरकन जुदा करना, वल मुल्कियाती फिर जो डालने वाली है जिक्रन जिक्र को, उजरन उजर के तौर पर और नुजरन डरावे के तौर पर, इन नमा बेशक जो तुआदूना तुम वादा दिए जाते हो लवाक़िउन अलबत्ता वाक़ई होने वाला है। ये सूरा मक्की सूरा है और इसके बारे में आता है कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मिना के मुकाम पर ये नाजिल हुई थी और मुरसलात के लफ्जी मायने जो है वो भेजी हुई या छोड़ी गई, इसके मायनों में मुरसलात आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वल मुरसलात उर्फा, कसम ये मुरसलात की रूट वर्ड है रॉ सीन और नाम और इसके कई मायने किए गए। ठीक है, कई मुफस्सिरीन ने कई मायने इसके किए हैं। कुछ अब अच्छा ये जो सारे मायने इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली कि कुछ ने अलग अलग मायने लिए हैं, कुछ ने एक ही को लिया है, तो डिफरेंट तरीके से इसको लिया गया। ठीक है, तो एक तो मुरसलात के मायने किए गए हैं नेकी करने वाले फरिश्ते। ठीक है, नेकी करने वाले फरिश्ते, क्योंकि उर्फा से मुराद जो है वो नेकी होती है, उर्फा से मुराद नेकी होती है, उर्फा की भी कई माने। ठीक है, तो नेकी करने वाले फरिश्ते मुराद हैं यहाँ। दूसरी राय ये ली जाती है कि यहाँ से रसूल मुराद है। तीसरी राय ये ली जाती है कि यहाँ हवाएं मुराद हैं। ठीक है, और हवाएं ऐसी मतलब हवाएं ऐसी चीज, उर्फा से क्या कनेक्शन है इसका कि ऐसी चीज के साथ ये आती है जिसका तारुफ अल्लाह ने हमें कराया हुआ है। यानी हमें मालूम है कि हवा क्या क्या चीजें लेकर आती है, कुरान में भी इसका जिक्र है, तो ऐसी चीजें लेके मारूफ हवाएं हैं। ठीक है, इसके चौथा मायने किया जाता है कि ये बादल मुराद है यहाँ पर। कुछ नेमत वाले होते हैं और कुछ अजाब वाले होते हैं और वो पहचानते हैं। उर्फा उर्फा मतलब क्या होता है, पहचानने के लिए भी आता है ये वर्ड। उर्फ उर्फ जो है वो पहचानने के लिए भी आता है। तो ये जो है ये पहचानते हैं बाकायदा कि हमें किसकी तरफ भेजा गया है, चाहे वो अजाब वाले फरिश्ते हों चाहे वो रहमत वाले फरिश्ते हों, ये पहचानते हैं अपने इसको कि ये हमें किसकी तरफ भेजा गया है। और पांचवें इसके मायने जो है वो डांट और नसीहत के भी लिए गए। ठीक है,
چونکہ راجے رائے اصل میں عرف کا معنی جو ہے نا ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ گھوڑے کی سر میں جو گردن تک بال ہوتے ہیں نا ان کو بھی عرف کہتے ہیں. تو یہ جو زاج رائے جو لی جاتی ہے اس کی مطلب جو زیادہ تر لیتے ہیں وہ اس کی ہوائیں بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہواؤں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں, کس مقصد کے لیے آتی ہیں, قرآن میں ان کا کیا ذکر ہے. اگر ہوائیں ہیں, ہواؤں سے یہاں مراد لی جائے تو یہاں پر کون سی ہوائیں جو مسلسل چلتی ہیں, متواتر, ٹھیک ہے, پے در پے چلتی ہیں مسلسل, اور یہ دلوں پر اثر چھوڑنے والی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہو تو ایک سیٹی کی سی آواز آ رہی ہوتی ہے لٹرلی, کیونکہ دروازے کھڑکیاں بند ہو تو وہ ٹکراتے ہوئے سیٹی کی سی آواز کرتی ہیں, اور دل پر جو ہے نا وہ ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے, مطلب خوف کا عالم ہوتا ہے. ایک اچھا اگر کہیں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی اچھی ہوا چل رہی ہو تو اس وقت دل کی فیلنگ الگ ہو جاتی ہے. تو دل یہ ہوائیں ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو دلوں پر اثر رکھتی ہیں. اس کے بعد یہاں سے مراد معروف ہوائیں بھی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ پہچانتی ہیں کہ ہمیں کہاں پر کیا کام کرنا ہے, اور یہ لوگوں کے پاس بھی وہ چیزیں لے کر آتی ہیں جن کو لوگ پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اپنی نشانی بتایا ہے قرآن میں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کئی جگہ, بارش لے کر آتی ہیں, سب سے بڑے بارش کے کام کے لیے کہ یہ بارش بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہے, بادلوں کے اندر جو ہے وہ پانی لے کر جاتی ہیں. تو یہ ہوائیں, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اس کے بعد رحمت والے ونڈ پولینیشن جو ہوتا ہے وہ بھی ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے, اور یہ ایک طرح سے خوشخبری ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے اللہ کی, جو ہوا جو ہے اس کے ذریعے پولینیشن ہوتی ہے پودوں میں, پھلوں میں, پھولوں میں. اور اس کے بعد رحمت اور عذاب, ٹھیک ہے, رحمت اور عذاب دونوں کے فارم میں قرآن میں بیان ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے رحمت کا تو جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ بارش کی فارم میں ہوتی ہے, پولینیشن ہوتا ہے, ون پولینیشن ہوتی ہے, تو وہ بھی کیا ہے, رحمت ہے. ٹھیک ہے, لیکن عذاب کے فارم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جو قوم عاد تھی ان کی ان پر جو ہے وہ ہوا کا ہی عذاب بھیجا گیا تھا نا, اور وہ ہوا 7 دن چلی تھی. اس نے پہلے آ کے تو ان کو ہٹ کیا اور یہ اسی وقت ختم ہو گئے ہوں گے, لیکن 7 دن تک وہ ہوا مسلسل چلتی رہی, اور اتنی زیادہ اس ہوا کا اثر تھا کہ ان کی ہڈیاں بھی اس سے بوسیدہ ہو گئیں. ٹھیک ہے, ہڈیاں بھی ان کی بوسیدہ ہو گئیں اور اس ہوا کے ذریعے. اور ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی ہے. جنگ احزاب جو ہے, جنگ خندق ہے, اس میں جب خندق کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا دفاع کیا تھا تو اس وقت جتنے بھی ٹرائبس تھے عرب کے وہ سب لڑنے کے لیے آ گئے تھے. مکہ قریش کے ساتھ جو جتنے بھی نان مسلم ٹرائبس تھے وہ سب آ گئے تھے لڑنے کے لیے, اور ان سے بائی ہینڈ لڑنا جو ہے بظاہر ناممکن نظر آ رہا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے, مومنوں کی مدد کے لیے کون سی ہوا بھیجی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے, اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ میری مدد باد صبا سے کی گئی. باد صبا کون سی ہوا ہوتی ہے؟ جو مشرق سے چلتی ہے. اور باد دبور سے عاد کو ختم کیا گیا, اور دبور, باد دبور کون سی ہوتی ہے؟ جو مغرب سے چلتی ہے, مغرب کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی مدد کس سے کی گئی؟ باد صبا سے کی گئی. اور کیا ہوا تھا, سارے جو کیمپس تھے نان مسلمس کے, وہ اتنی تیز ہوا چلی تھی, اتنی ٹھنڈی اور اتنی خطرناک وہ ہوا تھی کہ وہ سارے کے سارے کیمپس اڑ گئے تھے اور باقاعدہ ان کو بھاگنا پڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کیا ملتا ہے سنت میں کہ جب ایسی ہوائیں چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ پریشان ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور کیوں پریشان ہو جاتے تھے؟ کیونکہ آپ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ رحمت والی ہوائیں ہیں یا عذاب والی ہوائیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہو جایا کرتے تھے, فکر مند ہو جایا کرتے تھے, اور آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ دعائیں جو ہے وہ انشاءاللہ کلاس کے بعد میں قرآن فیملی جو ہے گروپ, اس کے اندر یہ دعائیں ڈال دوں گی جو تیز ہوا چلنے پر پڑھنی چاہیے, مسنون دعائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اس دعاؤں میں کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. اور ایک بات جو بس حدیث سے ہمیں اور بھی پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے, جو کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں, وہ یہ کہ ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے.
ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا, زمانے کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اسی طرح ہوا کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, حدیث میں اس کا آتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ سے اس کی خیر کی اور اس کے شر سے پناہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو یہ جو چل رہی ہے اس میں میرے لیے خیر ڈال دے اور اس کے شر سے مجھے جو ہے وہ پناہ دے. ایک منٹ رکیے. اچھا, اس کے بعد ایک چیز اور اس میں سے جو پتہ چلتی ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ بظاہر جو ہے نا, پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بظاہر کسی کو دیکھ کر, بظاہر کسی کا عمل دیکھ کر فوراً رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو ان چونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ خیر والی ہوا یا شر والی, تو وہ اس پہ لعنت ملامت کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے, وہ اس کے خیر اور شر سے جو ہے وہ کہ شر سے پناہ مانگتے تھے اور خیر کے لیے دعا کرتے تھے. اس لیے ہمیں فوراً جو ہے وہ کسی چیز کو بظاہر دیکھ کر رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. اس کے متعلق ایک واقعہ بھی آتا ہے جو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ امام احمد بن حنبل جو تھے, بہت بڑے امام تھے, آپ کو پتہ ہے نا جو حنبلی مذہب ہے وہ امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے اسکالر ہیں ان کے اوپر ہے, ان کے اوپر ہے, وہ ان پہ بیسڈ ہے, ان کی رائے پہ. وہ کس کے اسٹوڈنٹ تھے, امام شافعی کے اسٹوڈنٹ تھے. تو وہ بہت ذکر کیا کرتے تھے گھر میں اپنے امام شافعی کا, جیسے جو آپ کے استاد ہوتے ہیں یا آپ کو جن کو آپ پسند کرتے ہیں, آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں گھر میں اپنے لوگوں سے, اپنے جاننے والوں سے کہ بھی وہ بہت اچھے ہیں یا وہ بہت زیادہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں یا بہت پڑھنے والی ہیں یا اس کسی اور کام میں, دنیا کے بھی کام میں وہ اس میں سے آگے ہیں. تو اسی طرح امام احمد بن حنبل بھی جو تھے وہ امام شافعی کا بہت ذکر کرتے تھے. تو ان کی جو گھر والے تھے ان کو امام شافعی سے ملنے کا بڑا شوق. ابھی دیکھیں اتنا یہ تعریف کرتے ہیں ہمیشہ, تو کون ہے امام شافعی نا, ہم مطلب ملنے کا بہت شوق. تو ان کی بیٹی تھی امام احمد بن حنبل کی فاطمہ بنت احمد, وہ بہت دعا کرتی تھی کہ مجھے نا امام شافعی سے ملنا ہے اور مجھے ان کو دیکھنا ہے, تو وہ بہت دعا مانگا کرتی تھی. تو ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور امام شافعی جو ہے وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے, تو وہ سفر سے ڈائریکٹ ان کی طرف آ گئے امام احمد بن حنبل کے, اور وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور بہت بیمار بھی تھے. خیر ان کی بیٹی تو بڑی خوش ہو گئی کہ چلو میری دعا قبول ہو گئی, اور سر میں ان کے بہت زیادہ درد تھا. تو وہ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کھانا جب امام شافعی کو دیا, کھانا سرو ہوا, تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ کھانا کھایا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ کھانا کھایا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا کھانا کھاتے ہوئے 5 انگلیوں کا استعمال, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ لیٹ گئے, سوری, پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ کھانا کھاتے ہوئے جو ہے وہ پالتی مار کے بیٹھے ہیں, چوکڑی مار کے جیسے بیٹھے ہیں. تو بڑی حیران ہوئی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا وانا کھا کے وہ سونے کے لیے چلے گئے. تو جب وہ لیٹے کھانا کھانے کے بعد, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دائیں کروٹ نہیں لیتے. اور اس کے بعد پھر دہا کی نماز کا وقت ہوا, مسجد پڑھنے کے لیے نماز گئے, تو انہوں نے کوئی وضو بھی نہیں کیا. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ بھئی میں نے ان کی اتنی تعریف سنی ہے, اور جو ہے وہ انہوں نے تو 5 جو ہے وہ چیزوں جو سنت والی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تو کسی پہ بھی عمل نہیں کیا انہوں نے, اور ان کے تو میں نے اتنا نام سنا ہے, میرے بابا اتنا ان کی تعریف کیا کرتے تھے, تو یہ تو بالکل سنت کو توڑنے والوں میں سے. تو وہ بڑا انہوں نے جیسے بظاہر ان کا عمل دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو غلط امپریشن اپنے دل میں لے لیا. تو جب وہ لوگ نماز پڑھ کے واپس آئے, تو دیکھیے یہ بھی کتنی اچھی بات ہے کہ اگر دل میں کوئی غلط فہمی آ گئی تو انہوں نے فوراً اس کو کلیئر کیا. وہ وہیں پہ کھڑی رہی, اور انہوں نے جیسے وہ واپس آئے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے 5 سوال کرنے ہیں, کیونکہ آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے 5 چیزوں کو سنت کے مطابق نہیں ادا کیا. حالانکہ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں, آپ کا تو ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ جب کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ کھایا آپ نے, پیٹ بھر کے کھایا, جبکہ سنت کیا ہے کہ تھوڑا حصہ چھوڑ دو, خالی چھوڑ دو پیٹ کا, پیٹ بھر کے مت کھاؤ.
ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے 5 انگلیوں سے کھایا، جبکہ سنت کیا ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. تو آپ نے تو 5 انگلیوں سے بھر بھر کے کھایا. اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا، حالانکہ سنت یہ ہے کہ ایک پیر اٹھا کے اور پھر بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھایا جائے. چوتھا میں نے یہ دیکھا کہ آپ جب لیٹے تو آپ آرام کرنے کے لیٹے تو آپ دائیں کروٹ نہیں لیٹے، آپ الٹا لیٹے، یا آپ کی جو ڈائریکشن تھی وہ صحیح نہیں تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر آپ میں نے دیکھا کہ آپ وضو کیے بغیر ہی جو ہے وہ چلے گئے نماز پڑھنے، حالانکہ آپ نیند سے اٹھتے تھے. تو آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے اس کا 5 چیزوں کا جواب کیا دیا انہوں نے کہ ایک تو کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو سخی کا کھانا ہوتا ہے نا، جو کسی نے آپ کے لیے خوش دلی سے بنایا ہو، جو کسی نیک انسان کا کھانا ہو، جو کسی نے جس کا دل اچھا ہو، جو نیک عمل کرنے والا ہو، جس نے خوشی سے آپ کے لیے بنایا ہوتا ہے، تو سخی کا کھانا جو ہے وہ دوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ دوا ہوتی ہے. تو میں بیمار تھا اور میں سفر سے آیا تھا اور میں بہت بیمار تھا، میرے سر میں بہت شدید درد تھا. تو میں نے کہا کہ یہ امام احمد بن حنبل بہت ہی اچھے انسان ہیں، عبادت گزار ہیں اور بہت سخی ہیں، اور انہوں نے جو کھانا بنوایا ہے اپنے فیملی سے بنایا ہے وہ بہت دل سے بنایا ہے، میرے لیے خوشی سے بنایا ہے، تو یہ میرے لیے دوا کا کام کرے گی. تو میں نے اس کو پیٹ بھر کے اسی لیے کھایا کیونکہ میں نے اس میں نیت کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ شفا کے لیے کھا رہا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے 5 انگلیوں سے میں نے اس لیے کھایا تاکہ میں زیادہ کھا سکوں. یوزلی وہ کم کھاتے ہوں گے اور ظاہر سنت فالو کر ہی کھاتے ہوں گے، لیکن اس وقت وہ اس کو ایز اے دوا کھا رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس چوکڑی مار کر اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ کھا سکوں. ٹھیک ہے، میں زیادہ سے زیادہ کھا سکوں. اور جو جہاں تک دوسرا لیٹنے کا تعلق ہے، تو میں اس طرح اس لیے لیٹا کیونکہ میں دائیں پہلو کے بجائے دوسری طرف اس لیے لیٹا کیونکہ میں سویا ہی نہیں رات بھر. میں ایک حدیث پر غور کر رہا تھا، جس میں خالہ جان یہ انٹی اپنا نا وہ آف کر لیجئے کیمرہ. حفصہ ان کا کیمرہ آف کر دو، یہ نظر آ رہی ہے تصویر. ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ پوری رات سویا نہیں، میں ایک حدیث پہ غور کر رہا تھا، اور اس حدیث پہ غور کرتے کرتے میں نے 100 مسئلے جو ہے اس میں سے نکالے، 100 مسئلے اس میں فقہ کے جو ہے وہ ڈرائیو کیے. اور وہ حدیث کون سی تھی؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو یہ حدیث. ہاں میں نے کر دیا. انہوں نے جو ایک ہے حدیث صحیح بخاری میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بچہ تھا، اس کی چڑیا مر جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کنڈولنسز کرتے ہیں اور اس کو تعزیت کرتے ہیں، ایون اس چھوٹی سی چڑیا کے لیے، کیونکہ وہ بہت اداس ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے وہ حدیث، بہت ہی فیمس حدیث ہے. تو میں اس پہ جو ہے وہ غور و فکر کر رہا تھا اور میں نے اس سے 100 مسئلے ڈرائیو کیے. اور جب چونکہ میں سویا نہیں تو میرا وضو بھی باقی رہا اور میں نہیں گیا. تو آپ دیکھیں بظاہر یہ واقعہ بیسکلی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر ہمیں چیزیں صحیح نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کے اندر ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے رائے قائم کر لیتے ہیں، باتوں کے لیے رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں معاملات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہوں. تو یہی چیز یہاں ہوا کے طور پہ بھی ہمیں بتائی گئی کہ ہوا جو ہے اس کو برا بلا نہ کہو، زمانے کو برا بلا نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کام کرتی ہیں اور ان کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، بلکہ ان کے خیر اور شر سے پناہ مانگنی چاہیے. اس کے بعد آگے ہے فالعاصفاتی عصفا، پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں تیز چلنا. ٹھیک ہے، تو تیز چلتی ہیں تیز چلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے 2-3 رائے اس کے بارے میں ملتی ہے اس آیت کے بارے میں. کہ ایک تو وہ تیز اور آندھی والی ہوائیں، ٹھیک ہے، جو جو آتی ہیں ہلاکت پیدا کرتی ہیں، چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں. اسفا جو ہے وہ بیسیکلی تباہی کے لیے آتا ہے، ہلاکت کے لیے بھی آتا ہے، اور کسی چیز کو لے کر اڑا جانے کے لیے آتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹا دینے کے لیے آتا ہے، کہ تیزی کے لیے آتا ہے. اور اس میں مفسرین مزید کہتے ہیں کہ زلزلے وغیرہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہلاکت پیدا کرتے ہیں. تو اس میں ایک معنی تو وہ تیز اور آندھی والی ہوائیں ہیں جو بھوسا کر دیتی ہیں آگے آنے والی چیزوں کو.
اور ساتھ ساتھ اچھا یہاں پہ جو واو ہے نا یہ قسم کی واو ہے شروع میں، والمرسلاتی جو آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، قسم کھا کر ہمیں کچھ آگے کوئی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی دوسرے معنی لیے جاتے ہیں کہ فرشتے، ٹھیک ہے، فرشتے بھی لیے جاتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی تیز چلتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جو بھی وہ ہوتا ہے آ کر نشانیاں دے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اس کا لیا جاتا ہے تباہ کن نشانیاں، جو چیزیں تباہ ہو جاتی ہے وہ بھی اس کے اسی معنوں میں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ون ناشراتی نشرا، قسم ہے ان ہواؤں، ان کی جو پھیلانے والی ہے، نشرا ہوتا ہے پھیلانے والی، نشرا ہوتا ہے پھیلانا، ٹھیک ہے، ناشراتی نشرا پھیلانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں بھی تین چیزیں لی جاتی ہیں۔ ابن مسعود کی جو قول ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پھیلانا، چاہے وہ خبر کو نشر کرنا، چاہے ہوا کے ذریعے چیزوں کو پھیلانا، بارش کی جگہ کے ذریعے جو چیزیں پھیل جاتی ہیں، وہ سارا کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ دوسری رائے اس کی یہ لی جاتی ہے کہ نامہ اعمال کھولنے والے فرشتے، ٹھیک ہے، ہمارے نامہ اعمال جو ہمارے پاس ہوں گے ان کو جب قیامت کے دن کھولا جائے گا، جو فرشتے اس کو کھولیں گے ان کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، ون ناشراتی نشرا، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن کیا آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہیں یاد رکھوں گا، سوائے تین جگہوں کے، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، آپ نے کہا میں تین جگہوں پر یاد نہیں رکھوں گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اس دن، اور وہ کون سی جگہ ہوگی؟ نمبر ون، جب نامہ اعمال کھولے جا رہے ہوں اس ٹائم پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے۔ سیکنڈ ٹائم کب ہوگا؟ جب میزان پر اعمال رکھے جائیں گے، جب وزن ہوگا، وہ انتہائی گھبراہٹ اور خوف کا عالم ہوگا، کیونکہ انسان یہ سمجھ رہا ہوگا دنیا میں کہ اس نے بہت کر کے گیا وہ دنیا میں، لیکن جب وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ میں جو اتنا کچھ سمجھتا تھا کہ میں دنیا میں بڑا نیک کام کر کے گیا ہوں، لیکن چونکہ اس میں اخلاص کی کمی تھی، وہ سنت کے مطابق نہیں تھی، یا اس میں کوئی اور کمی رہ گئی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ وزن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر اعمال کا وزن ہوگا، وہاں پہ گنتی نہیں ہوگی، وہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے۔ اور تیسری جو جگہ ہے وہ ہے صراط، ٹھیک ہے، صراط یعنی جو پل صراط ہے، اس پر بھی اتنی افراتفری کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے۔ اچھا اس کے معنی اور بھی یہ کیے جاتے ہیں کہ جو زمین، جب بارش، تیز بارش بھی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ناشراتی نشرہ میں تیز بارش بھی لی جاتی ہے، ایسی بارش جب وہ زمین پر جب گرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کچھ پودے ہوتے ہیں جن کی جڑیں ابھی کمزور ہوتی ہیں، وہ بھی پھوٹ کے نکل رہی ہوتی ہیں، تو یہ بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ بیسیکلی ان کو پھیلا دیتی ہے، ان جو کمزور جڑوں والی پودے ہوتے ہیں ان کو پھیلا دیتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے، تو یہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ اور اس کے ایک اور بھی معنی کرتے ہیں مفسرین، اور وہ ہے کہ جب روحیں یا جسم جو ہے روحوں کے ساتھ مل کر قبر سے دوبارہ نکلیں گے تو وہ پھیل جائیں گے میدان میں، تو اس کے سے بھی یہ مراد لی جاتی ہے۔ فالفارقاتی فرقا، ٹھیک ہے، فارقاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فرق کرنا یعنی جدا کرنا، الگ کرنا، اس سے مراد کیا؟ اس میں تین چیزیں لی جاتی ہے، تین چار چیزیں اس پہ بھی بیان ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ فرق کرنے والے ہوتے ہیں، کاموں کا فرق ان کو پتہ ہے کہ انہیں کیا کیا کام کرنے ہیں، کن کن لوگوں کے درمیان کام کرنے ہیں، کس کس جگہ کیا چیز پہنچانی ہے، اس کا فرق ان کو معلوم۔ اس کے بعد رسول ہے، رسول جو ہے وہ پیغامات دے کر آتے ہیں اور ان کو اس کا فرق معلوم ہے کہ کس طرح اس کو پہنچانا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہوائیں ہی لی جاتی ہیں، کہ ہوائیں جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہواؤں کی بھی اقسام ہوتی ہیں، اور کچھ رحمت والی ہوائیں ہوتی ہیں اور کچھ عذاب والی ہوتی ہیں، اور کچھ ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ قرآن اس سے مراد ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے، کس میں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو آیات لکھی گئی ہیں، مطلب قرآن جو لکھا گیا وہ آیات فارم میں لکھا گیا ہے، ناٹ اے پیراگراف فارم نہیں ہے، آیات کی فارم میں لکھا گیا ہے، کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ فرق کرنے والی الگ الگ ہے۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ ان الفاظ میں لیے گئے ہیں، اور ان سب چیزوں کی جو ہے وہ بیسیکلی کیا کھائی جا رہی ہے؟ قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ان چیزوں۔ فالملقیات ذکرا،
پھر جو ڈالنے والی ہیں ذکرن ذکر کو، ٹھیک ہے. اور اس سے کیا مراد لی جاتی ہے کہ وہی اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح سے ذکر کو لے کر جو ہے وہ رسولوں تک جانا ہے، ٹھیک ہے، رسولوں تک جانا ہے. یعنی ذکر، اور اسی سے مراد رسول بھی لیے گا کہ رسول جو ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ذکر ہے، کیا نصیحت ہے، اور کس طرح لوگوں کو پہنچانی ہے. عذرن، عذر کے طور پر، او نذرن، یہ ڈراوے کے طور پر. یعنی انہیں یہ پتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بیسیکلی کیوں وہی لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے. لوگوں کے پاس فرشتے وہی کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ بندے کے پاس یہ عذر ختم ہو جائے کہ میرے پاس تو ہدایت آئی ہی نہیں اور مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ عذر ختم کرنے کے لیے بیسیکلی وہی جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے. اور کس لیے بھیجی جاتی ہے؟ نذرن، ڈرانے کے طور پر، کہ تاکہ انسان جو ہے وہ کانسیکوینسز کو اپنے سامنے رکھے، نتائج کو اپنے سامنے رکھے کہ جو میں عمل کرنے والا ہوں اس کا مجھے یہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل قیامت میں اس کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آتے ہیں. اور اب جو ہے وہ یہ کیا دیا جا رہا ہے؟ انما توعدون لواقع. یہ کیا ہے؟ یہ ہے جواب القسم. جب قسم، ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں قرآن میں تو پھر اس کا جواب القسم بھی آگے آتا ہے کہ کیوں کھائی جا رہی ہیں چیزوں کی قسم، کیا بتایا جا رہا ہے یہاں سے. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ انما، بے شک، توعدون، تم وعدہ کیے جاتے ہو، لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے. یعنی جو قیامت کا دن ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ جس طرح یہ چیزیں جو بتائی گئی تمہیں پیچھے، عوام کو تو ہر آدمی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، امیجن کر سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف اس دور کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ آج کی قوم جو ہے وہ کس طرح ختم ہوئی، وہ بھی ختم اسی طرح ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو رب ہواؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہی قیامت بھی لے کر آئے گا. تو یہاں پر بیسیکلی کیا کہا گیا کہ انما توعدون لواقع، یعنی قیامت قائم ہونے والی، یہ بھی اتنی ہی سچ ہے جیسے یہ تمام نشانیاں سچ. اور یہاں پر ایک بس میں نے مس کر دیا تھا، فالملقیات ذکرہ میں ایک اور معنی جو کیے گئے ہیں، ایک اپنا نفس بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، نفس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جن اعمال کا وہ ارادہ کرتے ہیں اس کو اپنے دل کے اندر ڈال دیتے. جیسے کیونکہ ڈالنے والیاں ذکر کو، یہ ہے نا مراد یہاں سے، تو یہاں سے نفس بھی مراد لی گئی ہے کہ جیسے ابھی ہم قرآن کی کلاس میں، میں اور آپ، ہم مل کے قرآن الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو کچھ سیکھیں گے وہ ہم اس میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ عمل کا ہم نے اپنے دل کے اندر ڈال لیا اور اس کو کرنے کا ارادہ کر لیا یا اس میں غور و فکر کیا، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ذکر کو اپنے دل کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. تو اس سے ایک اس سے ایک مراد کیا لی جاتی ہے کہ نفس جن اعمال کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اپنے دل کے اندر ڈالتے ہیں. جب ان کے دل کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے تب وہ پھر اس کو عمل میں لے کر آتے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی خوبصورت آیات تھی اور ایک طرح سے ذرا ڈفرینٹ تھی پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، پچھلے سورہ جتنے بھی پڑھے ہیں صورتیں، ان سے ذرا سے ڈفرینٹ اس لیے تھی کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہونے کی وجہ سے بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ہم اس سورہ کو دیکھ سکتے ہیں. آج ہم نے جیسے ہواؤں کے حساب سے دیکھا نا اس کو، اب مختلف مفسرین نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لیا ہے کہ کچھ نے اس کو فرشتے کے طور پر لیا ہے، کچھ نے اس کو ذکر کے طور پہ لیا ہے، کچھ نے رسول کے پرسپیکٹو سے دیکھا ہے، تو پھر وہ کچھ نے ساری آیتوں کو صرف ہواؤں کے پرسپیکٹو سے دیکھا ہے. تو بالکل یہ ڈفرینٹ طریقے سے اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اس سورہ میں. تو یہ اس کی خاص بات ہے. چلیے اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ لوگ انشاءاللہ پڑھ کے سنائیے گا. چھوٹی ہی آیات ہیں تو سبھی لوگ جو ہیں پھر 1 to 7 انشاءاللہ پورا کر کے بتائیے گا. ٹھیک ہے، چلیے اس کو کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو 2 کاؤنٹ پڑیں گے. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. تو اس میں دھیان کیا رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی ڈبل زبر آ رہا ہے لیکن آگے الف ہے تو ایک زیر زبر پڑھیں گے، ایک زبر کو چھوڑ دیں گے لیکن اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے،
اور ون ناشراتی پہ غنہ ہوگا. فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرن او نذرا. یہاں پر دیکھیے عذرن میں ہم اخفا نہیں کریں گے بیکاز آگے کیا آ رہا ہے, حروف حلقی آ رہا ہے. الف کے اوپر جب حرکت ہوتی ہے تو وہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے. عذرن او نذرا انما توعدون لواقع. اوکے چلیے اب آپ لوگ انشاءاللہ اس کو پڑھیے. نافن آپ لے لیں سب سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا again اخفا نہیں کریں گے ابھی. جی عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. ماشاءاللہ بہت اچھا. بس یہیں تک پڑھنا ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکی. نو مسٹیک. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. بارک اللہ فیکی. اچھا امی آپ لے لیجیے انشاءاللہ 1 to 7. انمیوٹ کو دبائیں, وہ ہو جائے گا جہاں انمیوٹ لکھا ہوا ہے. پپی امی میں نے آسک ٹو انمیوٹ کیا آپ کو, آپ اس کو دبائیے. چلیے جب تک امی لے رہی ہیں زین آپ لے لیجیے. جی بیٹا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہو بیٹا؟ الحمدللہ الحمدللہ. ابھی 1 منٹ آپ رکیے گا, امی کا شاید مائک انمیوٹ ہو گیا تو ان سے کر لیں پہلے, پھر آپ تو لے سکتی ہیں ٹھیک ہے, نا. ضرور 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 بیٹا. چلیے امی آپ کا مائک انمیوٹ ہو گیا, آپ کیجیے شاباش. 1 to 7. انما توعدون لواقع. صدق اللہ العظیم. ہو گیا نا؟ نہیں امی آپ کی آواز ابھی آئی ہے ہمیں. اچھا ہاں میں پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا